कैसे ऐसी वजाहतें, ऐसी इंटरप्रिटेशन या ऐसी चीज़ें क्यों कर दी जाती हैं जो आइन से बज़ाहिर मुतसादम हो, उसकी गुंजाइश न हो। और अगर वजीर आला अपने इस दौर में जब तक ये जुडिशल रिव्यू में केस चल रहा है, उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, तो अगर उसमें वजीर आला कोई ऐसे इक़दामात उठाते जो अदालत की नज़र में दुरुस्त न होते, उनके इख्तियारात से तजावुज़ होता, तो वो उनको अंडू कर सकते थे। लेकिन उस ऑफिस को डिमोलिश करना या उसको छोटा करना, उसको ट्रस्टी कह देना, जिस तरह हमें अदालतों का एहतराम करना है, इसी तरह सब ने इस मुल्क के सियासी ऑफिस का भी एहतराम करना है। इसलिए कि सियासतदान पार्लिमान पैदा होती है और पार्लिमान आइन बनाती है और आइन से तमाम इदारे जन्म लेते हैं, उसके तहत कवानीन बनते हैं और वो सब इदारे उन कवानीन के तहत चलते हैं। लिहाजा पार्लिमान का, सियासतदानों का एहतराम बाकियों से कम नहीं है। हमें बाकी सब इदारों का भी एहतराम है, लेकिन ये भी एक मलूज़ खातर रखने की जरूरत है। एनीहाउ, सवाल ये हो रहा है कि जी काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपनी जमात के इमरान खान से इत्तेहाद को मना कर दिया और उससे जो उनके वोट थे वो मुस्तरद हो गए और हमजा साहब इलेक्ट हो गए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने, जो स्पीकर पंजाब असेंबली की इंतहाई नाजायज और बिल्कुल गैर मंतकी और गैर कानूनी जो हरकत उन्होंने असेंबली के अंदर की पिछले इलेक्शन में, उसके बाद उनको इख्तियार दिया गया, अदालत ने कहा कि आप इलेक्शन कराएं। उन्होंने जो अदालत के फैसले के तहत अपनी रूलिंग दी, जिसके नतीजे में हमजा साहब सीएम पंजाब बने, उस पर एतराज उठा है कि ये खान साहब का मैंडेट जो है वो चोरी हो गया। पहली गुजारिश तो यह है कि क्या मैंडेट काफ लीग का है कि खान साहब का है? उनके किसी मेंबर को हमने वर्गलाया है, चोरी किया है, उठाया है, तदालिश दिया है, क्या किया है? और यही चौधरी परवेज इलाही साहब, खान साहब आपसे भी मेरा सवाल है, यही चौधरी परवेज इलाही साहब जिस दिन जरदारी साहब के साथ बैठ के सारा फाइनल करके अनाउंस करते हैं कि वो हमारे इत्तेहाद के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, चौधरी शुजात साहब ने ऐलान कर दिया, सारी कौम को पता चल गया। सुबह पीटीआई की लीडरशिप और चौधरी परवेज इलाही साहब की मुलाकात होती है और उस मुलाकात में, उस इलेक्शन से कबल उस मुलाकात में टेबल टर्न हो जाते हैं, जिसपे काफ लीग के अंदर दरार पड़ जाती है और काफ लीग 200 में हो जाती है। चौधरी परवेज इलाही साहब आपके साथ मिल जाते हैं, चौधरी शुजात साहब अपनी बात पे खड़े रहते हैं, वो इत्तेहाद के साथ किए गए फैसले के साथ खड़े रहते हैं, जिसके नतीजे में उनके 3 मेंबर हमारे साथ, 2 हमारे खिलाफ चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर काफ लीग आपके साथ, हमारे साथ फैसला करने के बाद आपके साथ चली जाए तो ये ठीक है, ये बड़ा अच्छा फैसला है, जमहूरी है। और अगर काफ लीग, जो कि ऑलरेडी हमारी इत्तेहादी है, मरकज में हमारी इत्तेहादी है, कोई आपकी इत्तेहादी नहीं है, और उनके वदा हैं, हमारी काबीना का हिस्सा हैं, अगर हम उनको कन्विंस कर लेते हैं कि आप अगर मरकज में हमारे इत्तेहादी हैं तो सूबे में भी हमारे इत्तेहादी बनिए, हमें सपोर्ट कीजिए, तो उस पर एक हंगामा हो जाता है कि जी बड़ा डाका पड़ गया, बड़ा फलान हो गया। खुदा का खौफ करे, ये तो वजाहत करे किसका मैंडेट था, किसने डाका मार लिया। और उससे पहले 4 दिन बड़ा शोर हुआ, इंतहाई मुगल्लज़ात बकी गई जरदारी साहब के बारे में, मीडिया के अंदर एक तूफान, सोशल मीडिया के अंदर एक तूफान, इमरान खान साहब से लेके उनके बाकी जो जिनके जिम्मे ये काम है लोगों की पगड़ियां उछालने का, वो सब लोग एक नारा मार रहे थे और कह रहे थे जी कि वो पैसे चल गए, नोटों की गड्डियां आ गई, बोरियां आ गई, किसी को 40 करोड़ दे के तुर्की भेज दिया, किसी को 30 करोड़ के नारे, किसी को 50 करोड़ के नारे। आज मैं सारी कौम से पूछता हूं, उन सब में से किसी एक, ये लफ्ज शर्म वैसे मुझे करते हुए, इस्तेमाल करते हुए मुझे
میری زبان ذرا رکی ہے اس لیے کہ ہمیں بہرحال یہ چیز یہ آتی ہے. گزارش یہ ہے کہ کسی کو شرم محسوس ہوئی اس لیے کہ تمام جماعتوں کے ممبران نے اپنے اپنی جماعت میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا. کوئی ممبر اپنا ادھر ادھر جا کے کسی نے ووٹ نہیں دیا. خان صاحب کی جماعت کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے, کاف لیگ کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے, مسلم لیگ پی ٹی پیپلز پارٹی ہمارے ممبران ہمارے ساتھ رہے. تو پھر کس کو گالیاں دیتے رہے؟ کدھر گئے وہ تمہارے دعوے, کدھر گئے وہ آپ کے دعوے نعرے؟ اور اس کے بعد ایک ٹیکنیکل بنیاد پہ, عدالت کے ایک فیصلے کی بنیاد پہ کاف لیگ کے ووٹ مسترد ہوئے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو شکست ہو گئی. پھر خان صاحب تشریف لے آئے, پھر وہی دہرایا, پیسے چل گئے, نوٹوں کی گڈیاں آ گئی, فلان ہو گیا. یعنی سوائے ایک خاص وہ فٹ بال میچ انہوں نے خود بھی یاد کیا ہوا ہے اور اپنی پوری جماعت کو یاد کرایا ہوا ہے. اور خان صاحب کو یہ کسی نے اچھا پڑھایا ویسے کہ ایک بات پکڑ لو, اس کو ہیمر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, الٹیمیٹلی لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں گے. ویسے یہ گویبلز کا فلسفہ ہے, ہٹلر کے جو وزیر تھے. خان صاحب کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ میں بھی کبھی کبھی یہ چلتا ہے کہ کوئی اچھا بالر جو ہوتا ہے وہ ایک پوائنٹ پکڑ لیتا ہے, اسی پہ بال کرتا رہتا ہے, کبھی کبھی اس کو کامیاب اور کبھی کبھی پھینٹی بھی لگ جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ آج کچھ تو تھوڑی بہت شرمندگی کا ان کو احساس ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر جو فیصلہ یا رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے, اس کے اوپر جو طوفان بدتمیزی میڈیا میں آیا, جو ہمارے مخالفین نے اٹھایا اور کچھ میڈیا والوں نے بھی اٹھایا, ان کی بھی مہربانی ہے, اس کے اوپر ایک عدالتی بحث چڑھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر آج کل ہمارے بہت سارے سیاسی کیسز جا رہے ہیں. میں سیاسی جماعتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پارلیمان ماں ہے, سیاست سے چیزیں جنم لیتی ہیں. ہمیں اپنے کیسز عدالتوں میں نہیں لے کے جانے چاہیے, ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ملک کے اوپر عمران خان جیسی سیاست آ جائے جو کسی کے ساتھ ملنے کو, ہاتھ ملانے کو, پاکستان کے قومی سالمیت کے ایشوز پہ بھی بیٹھنے کو تیار نہ ہو, تو پھر کہیں نہ تو جانا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود میرا ویو اپنی جگہ قائم ہے. معاملہ پھر عدالت میں چلا گیا, ایک اور مقدمہ شروع ہو گیا ہے. سیاسی معاملات جب عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتوں کے مقدمات کی اپنی اپنی طرح وضاحتیں ہوتی ہیں, انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, اس پہ فیصلے ہوتے ہیں. پھر ان فیصلوں کو دوبارہ فرض کریں عدالت نے ایک فیصلہ دیا, حکومت اور اپوزیشن نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کی, حکومت نے اقدامات کیے, اپوزیشن نے اس کو پھر چیلنج کر دیا. تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے جو شروع ہو جاتا ہے, جس سے سیاست میں تعطل آتا ہے. اس کو بھی اعلیٰ عدلیہ بھی بارہا کہہ چکی ہے, ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, عدلیہ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ بحث چڑھ گئی ہے وہاں پہ کہ کیا پارٹی لیڈر کا حکم بائنڈنگ ہے یا پارلیمانی پارٹی کا. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ اصول کہاں ڈرائیو ہوتا ہے, کہاں سے ڈرائیو ہوا کہ بندہ پارٹی کا پابند ہوگا؟ اس لیے کہ میں پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں, پارٹی اپنا مینیفیسٹو دیتی ہے, پارٹی کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو قوم کے پاس جاتا ہے, اس مینیفیسٹو کو لے کے جاتا ہے اور کیمپین کرتا ہے پورے ملک میں یا پورے صوبے میں, اور اپنے لوگوں کو وہ کامیاب کراتا ہے. اس ٹکٹ پہ, اس اصول پہ, اس منشور پہ, اس لیڈر کے تحت جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, ان کو اس بنیاد پہ عدالت نے کہا کہ یہ جس لیڈر کے تحت, جس اصول, جس ضابطے, جس قانون کے تحت کامیاب ہو کے آئے, جس سمبل کے نشان کے تحت کامیاب ہوئے, ان کو اپنے میجر فیصلے کرتے ہوئے اس کی پابندی کرنی ہے. اب پارلیمانی پارٹی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ الیکشن ہو جاتے ہیں, اسمبلیاں اسمبل ہو جاتی ہیں, اوتھ ہو جاتے ہیں, ممبر بن جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی پارلیمانی پارٹیاں جنم لیتی ہیں. وہ ہوتا ہے آپ کا پارٹی قیادت, اور پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ایک لیزان کے لیے پارٹی لیڈرشپ بنائی جاتی ہے, اور جو پارٹی کی قیادت فیصلے کرتی ہے مختلف لیجسلیشنز کے اوپر یا رائے دیتی ہے, وہ پارلیمانی پارٹی پیداوار ہے. الیکشن کے بعد پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں, جو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوتا ہے, سارے ملک کے اندر وہ الیکشن لڑتے ہیں. سو پارلیمانی پارٹی کا مینڈیٹ نہیں ہوتا, مینڈیٹ مدر پارٹی کا ہوتا ہے.
مینڈیٹ قیادت کا ہوتا ہے. یہ معاملہ اسی طرح سمجھا گیا اور اسی لیے اس کے اوپر عدالت نے فیصلہ دیا. آج یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ جی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ دینا تھا. روح کیا ہے یہ معاملہ؟ کیونکہ اب عدالت میں ہے، اس پہ زیادہ بات میں نہیں کرتا، اور میں توقع کرتا ہوں کہ عدالت اسی لاجک، اسی روح کے تحت فیصلہ کرے گی. اور دوسرا یہ ہے، چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہم نے، ہماری قیادت نے، اب جس وقت حکومتی اتحاد ہے، اس نے عدالت سے گزارش کی ہے کہ بہت دنوں سے مختلف ایشوز پہ، جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس سے پہلے بھی ویسے ہوتا رہا لیکن اب خاص طور پہ مختلف اوقات میں مختلف فیصلے آتے رہے، جن سے بظاہر تاثر یہ ہے کہ کبھی ٹلٹ ایک طرف، کبھی ایک طرح کے بھی اگر حالات رہے تو فیصلے مختلف آتے رہے یا اس کا نقطہ نظر مختلف آیا. تو عدالتوں کا احترام اور عدالت کا احترام ضروری ہے جمہوریت کے لیے. اس کا وقار کیونکہ وہ نیوٹرلٹی ہے، وہ نیوٹرل ادارہ ہے، وہ سارے قوم کے لیے قابل احترام ہے. سینٹ کا الیکشن ہوا، اس کے ووٹوں کے اوپر جو کچھ ہوا، یوں ہمارا تو چلے ایک اپنی داستان ہے، اپنی دکھ کی داستان ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید جو آئین بنانے والے تھے، جس آئین کے تحت یہ عدالتیں پیدا ہوئی تھیں، باقی ادارے جنم لیے تھے، ان کے قتل کا مقدمہ آج بھی عدالت میں پڑا ہے اور ہم روز دہائی دیتے ہیں. اس کو بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں نا، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. ہمیں بھی تو انصاف چاہیے، بھٹو کو بھی انصاف چاہیے. لیکن اس معاملے میں جب یہ عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے، پروسیس چل رہا ہے، تو کئی طرح کے فیصلے آئے. جب عمران خان صاحب نے بالکل ڈھٹائی کے ساتھ آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا، اسپیکر نے آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا، صدر نے آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا، ڈپٹی اسپیکر اس وقت قومی اسمبلی نے، تو اس پہ جس وقت ایک تعطل آیا، جج صاحبان چیف جسٹس صاحب کے گھر اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد اٹھ کے آ کے عدالت میں بیٹھ گئے. سپریم کورٹ کھل گئی. آپ کو یاد ہوگا پوری پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے قوم سے آ کے مخاطب کیا، یہ کیا ہو گیا، رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. پھر جلسوں میں تقریریں کی، اس پہ بڑے سیکھ پا ہوئے. عدالت نے کہا کہ جناب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکم کو، یہ آئین کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، تو عدالت جس وقت بھی چاہے گی عدالت اس کو ریویو کرے گی، اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر میرے خلاف عدالت کھلی ہے تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کیس لیا ہے، کل میرا بھی کیس لیا تھا. مجھے تو سمپل یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ فیصلہ آیا، اب اس پہ جو فریق پنجاب حکومت ہے، حمزہ صاحب ہیں، ان کی جماعت ہے، ان کے باقی ساتھی ہم سب ہیں، ان کی طرف سے ایک تحفظ ہے. اور وہ تحفظ یہ ہے کہ ایک ہی بینچ ہے جو اس طرح کے فیصلے، جو اس طرح کے کیسز میں فیصلے کر رہا ہے، جو بڑے ٹچی کیسز ہیں، جو بڑے سینسٹیو کیسز ہیں، جن پہ پاکستان کی سیاست کا، پاکستان میں جو اس وقت بے یقینی کی کیفیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کا، پاکستان کی اکانومی کو بہتر طرف لے جانے کا، پاکستان کے حالات درست کرنے کا بہت سارا انحصار ہے، اور پاکستانی سیاست اس پہ کھڑی ہے. اس فیصلے میں چند جج صاحبان بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، اور کچھ جج صاحبان کے عدالت کے اندر کمنٹس جو ہیں، جن کا ذکر بھی کل کیا گیا، ان کمنٹس کے اوپر بہرحال ہمارے سیریس تحفظات تھے اور ہیں. جج صاحبان کا کام حقائق سننے کے بعد فیصلے دینا ہے. اگر وہ اس طرح کے کمنٹس دیں گے تو پھر ان کی ذات کے بارے میں نیوٹرلٹی کا تصور شیک ہو جائے گا، یا وہ دھندلا پڑ جائے گا، جو کہ نہ ان کے لیے بہتر ہے، نہ اس ادارے کے لیے بہتر ہے، نہ ملک کے لیے بہتر ہے. لہذا اس پہ اپوزیشن اتحاد نے کہا کہ اس تاثر کو دور کرنا چاہیے. وہ ادارہ اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ اور آنریبل چیف جسٹس صاحب اس پہ فل کوٹ کریں، تاکہ یہ معاملہ کسی ایک طرف لگے. پچھلے فیصلوں کو بھی سامنے رکھا جائے، اس کی بھی نظیر دیکھی جائے، جماعتوں کو بھی سنا جائے، اور یہ فیصلہ کر دیا جائے، وے فارورڈ ایک بنا دیا جائے کہ آئندہ کیسے چلنا ہے. اس تعطل کو دور کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ بار بار ایک نہ ختم ہونے والا عدالتی کارروائی کا یا مقدمہ بازی کا جو سلسلہ ہے جاری رہے، یہ نہ عدالت کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ ہمارے لیے اچھا ہے، نہ حکومت کے لیے اچھا ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں نا، لوور کورٹس میں کسی جج صاحب پہ
اعتراض ہوتا ہے کسی مدعی کو یا ملزم کو تو وہ باقاعدہ درخواست دے دیتا ہے، ان جج صاحب کو دیتا ہے یا سیشن کورٹ جا کے دیتا ہے یا ہائی کورٹ دے دیتا ہے کہ جناب ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے، ان جج صاحب کا فلاں بندے سے تعلق ہے، جو بھی اس کا کوئی تحفظ ہو. اور ان نارملی یہ ہوتا ہے کہ ان جج صاحب وہ خود ہی کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا ان سے مشیر کشمیر قائرہ لالا موسیٰ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے.